बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ 10 बड़ी खबरें शेयर करूंगा और आज से ये एक नया सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं जिसमें आप लोगों के साथ रोज़ाना जो पाकिस्तान की 10 बड़ी खबरें होती है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा और दूसरे व्लॉग में फिर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल या जो भी सूरत हाल हो उस पर तजियाती एक रिपोर्ट भी शेयर करेंगे। तो आज जो पहला व्लॉग है और इसमें पाकिस्तान के 10 बड़ी खबरें हैं, उसमें सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 मई को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत मुकर्रर कर दी है। ये वही बिल है जिसके हवाले से चंद दिन पहले कौमी असम्बली की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और ये बिल बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी के हवाले से पीडीएम की हुकूमत ने अपने पार्लियामान से एक बिल मंजूर किया था और फिर सदर ने भी उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था क्योंकि सदर मुमलिकत का ये मौक़िफ़ था कि ये गलत तरीके से ये बिल पास कराया गया है क्योंकि इसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। लेकिन पीडीएम की हुकूमत ने जल्दबाजी में एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए उसमें तरमीम करके कानून साजी की और ये आइन के खिलाफ इकदाम हुआ है। तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगरचे उसका नोटिस लिया था, एक जो पिटीशन वहाँ पे दायर किया गया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बिल पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दिया था। अभी इसके बाकायदा 2 मई को समाअत का सिलसिला शुरू होगा। ये बहुत बड़ी खबर है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 सियासी जमातों को जिसमें पीटीआई, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और इसी तरह 2 मई को इस केस के बाकायदा समाअत 8 रुकनी बेंच शुरू करेंगे। उसके साथ आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एबटाबाद में पीएमए के पासिंग आउट परेड से खिताब किया। वहाँ पे उसने शिरकत की और उसका स्टेटमेंट आज पाकिस्तानी मीडिया के अंदर सबसे बड़ी खबर थी क्योंकि उसमें आर्मी चीफ का ये मौक़िफ़ था, ये कहना था कि दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरारें डालने की साजिशों में सरगर्म है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कि भारत की तरफ से ये दरारें डालने की कोशिश की जा रही है या किसी और की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका ये कहना था कि फौज हमारे अजीम कायद के नजरे पर अमल पैरा है जिसमें ज़ात, रंग, नस्ल, जिन्स या इलाकाई तफरीक नहीं है। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुकद्दस कुछ भी नहीं। कोई फ़र्ज़ मादर वतन की हिफाजत से ज़्यादा अहम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमज़ोर न समझा जाए। हम अपने मादर वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे। वैसे ही उन्होंने अपने खिताब में जनरल रिटायर्ड बाजवा के हवाले से हामिद मीर ने एक इंकशाफ किया था, उसकी भी तरदीद करती है और आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तानी फौज दुश्मन के खिलाफ जब भी अगर कोई ऐसा मौका आया तो वो कौम को मायूस नहीं करेंगे। पाकिस्तानी फौज के पास तमाम किस्म के वसाइल मौजूद हैं। तो उन्होंने जनरल बाजवा कि उस बात की तरदीद कर दी जो हामिद मीर ने उनके हवाले से बताया था। आज एक बार फिर उन्होंने अवाम के हवाले से बात की कि पाकिस्तानी अवाम सबसे मरकजी हैसियत उनके लिए रखते हैं और पाकिस्तानी अवाम सबसे बढ़कर उनके लिए है। तो ये आज के सोशल मीडिया पे ये सबसे बड़ी खबर चल रही थी। उसके साथ साथ तीसरी अहम खबर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक बड़ी मुसीबत के अंदर फंस गए हैं और इस मरतबा उनके इदारे के अंदर से फैसलाबाद में जो उनका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला कर दिया है और उसके लिए उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के असासों के हवाले से तफसीलात मांगे हैं इलेक्शन कमीशन से। तो यकीनी तौर पे अभी सिकंदर सुल्तान राजा एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं क्योंकि उनके इदारे का अपना ही बंदा उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर कर रहे हैं। इसी तरह एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि जिस तरह के पाकिस्तान बार कौंसिल जिसके हवाले से आप लोगों को इल्म है कि ये मुस्लिम लीग नून का एक बी टीम है, तो अभी आसिफ जरदारी ने बज़ाहिर उसने सिंध बार कौंसिल को भी
میدان میں لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور سندھ بار کونسل نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ دیکھیے اس وقت اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان کے اندر جتنے بھی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں یا تو بلوچستان میں ہوں گے یا سندھ میں ہوں گے یا پنجاب میں ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ اس وقت سندھ کے اندر ہو رہے ہیں۔ آپ اگر دیکھ لیں تو اعظم سباتی کے خلاف جعلی جو ایف آئی آر تھے وہ سندھ کے اندر درج کیے گئے تھے یا بلوچستان کے اندر درج ہوئے تھے۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف جعلی ایف آئی آر یا تو سندھ کے اندر درج ہوئے تھے یا بلوچستان کے اندر درج ہوں گے۔ تو اسی طرح سندھ بار کونسل کو ابھی بظاہر آصف علی زرداری نے لانچ کر دیا ہے تاکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پریشرائز کر سکے، لیکن میرے خیال میں کافی مشکل ہوگا ان کے لیے، کیونکہ یہ جو ریفرنس ہے اس سے پہلے بھی ان کے خلاف پاکستان بار کونسل نے کسی اور بندے کے ذریعے مبینہ طور پہ ایک ریفرنس دائر کرنے کی کوشش کی تھی اور دائر بھی کر دیا تھا، لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوا۔ تو یہ جو سندھ بار کونسل ہے یہ اگر ریفرنس دائر بھی کر دی تو اس میں کوئی پیش رفت کا امکان نظر نہیں آ رہا، لیکن بظاہر ان کی کوشش یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 8 ججز چن کے کل 15 ججز ہے اور اس میں 8 ججز چیف جسٹس آف پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں، تو یہ ایک قسم کے آصف زرداری کی طرف سے بظاہر ایک پریشر ٹیکٹکس ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اچھی خبر ہے کہ WHO نے یہ کہا ہے کہ جو پولیو وائرس ہے وہ خیبر پختونخوا کی جنوبی اضلاع تک محدود ہو گئی ہے اور باقی پاکستان سے پولیو وائرس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستانی عوام کے لیے، اور انشاءاللہ جو خیبر پختونخوا کی ان جنوبی اضلاع سے بھی اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور جو خبر ہے وہ کل رات آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بڑا عجیب قسم کا واقعہ پنجاب کے اندر لاہور کے اندر ہوا۔ پرویز الہی کے گھر پہ جس طریقے سے پنجاب پولیس نے ریڈ کیا یا حملہ کیا وہ بہت زیادہ افسوسناک تھا۔ آپ لوگوں نے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے کہ کس طریقے سے ان کے گھر کا جو گیٹ ہے اس کو توڑا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور بھی افسوسناک ڈیولپمنٹ اس کے اندر یہ ہوئی تھی کہ چودھری شجاعت حسین کے گھر کے دروازے بھی توڑ دیے گئے تھے، اور ان کا بیٹا چودھری سالک جو وفاقی وزیر بھی ہے انہوں نے آج ٹویٹس کیے اور اس پہ کچھ تصاویر شیئر کیے، اور اس میں چودھری سالک کو زخمی بھی کر دیا گیا تھا پنجاب پولیس نے، اور اس نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ اس وقت ان کے گھر کے اندر ان کے ماں باپ کے علاوہ یعنی چودھری شجاعت حسین اور ان کے اہلیہ کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود پنجاب پولیس نے ان کے گھر کے دروازے توڑ دیے اور ان کو زخمی کر دیا۔ پھر کچھ ایسے ویڈیوز بھی سامنے آ گئے ہیں کہ وہاں پہ پولیس والے چودھری پرویز الہی کے گھر کے اندر کچھ پھینک رہے ہیں، لیکن یہ کنفرم نہیں کہ کیا وہ پیٹرول بم تھے، جس کے حوالے سے پولیس بتا رہے تھے کہ چودھری پرویز الہی کے گھر کے اندر سے ان پہ پیٹرول بم پھینکے گئے۔ حالانکہ جب پولیس وہاں پہ اندر گئی تو وہاں پہ خواتین کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن اس ڈرامے کو اپنے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے پھیلانے کی کافی کوشش کی گئی۔ آج حامد میر نے بھی اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا اور اس پہ میں نے وہاں پہ حامد میر سے یہ سوال اٹھایا کہ جو ویڈیو سامنے آ گئی ہے وہاں پہ تو پولیس اور صرف چودھری شجاعت حسین کے گھر کے چودھری پرویز الہی کے گھر کے خواتین موجود ہے، تو کیا پولیس پہ گھر کے خواتین نے پیٹرول بم پھینکے ہیں؟ یہ بہت ایک شرمناک قسم کا واقعہ پنجاب پولیس نے وہاں پہ کیا ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے میرے خیال میں بہت زیادہ کم ہے۔ ایک اور شرمناک واقعہ یہ بھی ہے کہ پرویز الہی پر دہشت گردی کا ایک اور مقدمہ درج، پولیس آپریشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ یہ ایک اور مقدمہ ان کے خلاف درج کر دیا ہے، جبکہ ان کے رہائش گاہ پر پولیس آپریشن کے خلاف ان کے بیٹے راسخ الہی نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ یہ جو ڈان نیوز کی خبر ہے اس کے مطابق چودھری پرویز الہی کے رہائش گاہ پر چھاپے کے دوران پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ اور پیٹرول بم پھینکے جانے کے الزام میں دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت 13 دفعات کے تحت مقدمہ درج کر دیا ہے۔ لاہور کے تانا غالب مارکیٹ میں سی او اینٹی کرپشن کے مدعیت میں یہ
FIR درج ہوئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان پہ پیٹرول بم پھینکے گئی. پولیس مین گیٹ کھول کر گل میں داخل ہوئی تو وہاں پہ موجود 40 سے 50 افراد نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور ڈنڈوں سے حملہ کر دیا. اس دوران پرویز الہی موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے ملازمین کے ہمراہ عقبی دروازے سے فرار ہو گئی. دیکھیں جو ویڈیو سامنے آ گئی ہے اس میں وہاں پہ خواتین کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں ہے. ان کے گھر کے جو ملازمین تھے وہ تو مین گیٹ پہ موجود تھے اور وہاں پہ جب پولیس نے گاڑی کے ذریعے ان کے گھر کو توڑ دیا تو وہاں پہ پولیس سیدھے اپنے ایک باری نفری کے ہمراہ وہاں پہ اندر داخل ہو گئی. تو وہاں پہ تو کچھ بھی پیٹرول بم نظر نہیں آ رہے تھے، البتہ کچھ پولیس اہلکار ان کے گھر کے اندر کچھ چیزیں پھینک رہے تھے. لیکن یہاں پہ ابھی مقدمہ بھی پرویز الہی کے خلاف درج کر دیا. یہ پاکستان کے اندر اس قسم کے 2 نمبری یہ چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں. لیکن میرے خیال میں اس قسم کی چیزوں کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہوگی، کیونکہ پنجاب کی جو پولیس جو کچھ کر رہے ہیں، اس سے پہلے عمران خان کے گھر میں کیا، وہاں پہ ان کے گھر کا گیٹ توڑا گیا، وہاں پہ ان کے گھر کے اندر داخل ہو گئی، اس کے شیشے توڑ دیے گئے، اس کے ملازمین کو گرفتار کر لیا. ابھی پرویز الہی کے ساتھ سیم وہی چیز یہاں پہ بھی ریپیٹ ہوا. آج ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی یہ جو ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی اہم اجلاس جاری ہے اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کو جاری رکھا جائے یا نہیں، کیونکہ جو کل رات پرویز الہی کے ساتھ کیا گیا ہے اس پہ عمران خان بہت زیادہ غصے میں ہیں. ایک اور خبر یہ ہے کہ ثاقب نثار کے بیٹے کے ویڈیو کو وائرل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان کے اندر یہ جو غیر قانونی ویڈیو لیک کا سلسلہ جاری ہے، آج اس میں ایک اور اضافہ ہوا ہے اور اس آڈیو کے اندر مبینہ طور پہ ثاقب نثار کے بیٹے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کا بیٹا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ ان کا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے. لیکن PTI کے ٹکٹس کے حوالے سے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے اس کو حکومت کی جانب سے مبینہ طور پہ ان چیزوں کو ریکارڈ کر کے لیک کیا جاتا ہے اور یہ انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر جو PDM کی حکومت ہے وہ اس قسم کے غیر قانونی چیزوں کے اندر بھی ملوث ہے اور اداروں کو تباہ کر رہے ہیں. اداروں کے ذریعے ان چیزوں کو ریکارڈ کر کے پھر اپنے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس پہ ابھی تک نہ کسی عدالت نے کوئی کارروائی کی اور نہ کسی ادارے نے اس کے خلاف کارروائی کی. لیکن یہ جو سلسلہ ہے وہ اب تک جاری ہے. نویں خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سونے کی قیمتوں میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے. 800 روپے اس میں اضافہ ہوا اور پاکستان کے اندر جو سونے کی قیمت ہے وہ اس وقت فی تولہ 2,19,500 روپے تک پہنچ چکا ہے. پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح تک پاکستان میں سونے کی قیمتیں پہنچ گئی ہیں اور ابھی جن نوجوانوں نے شادیاں نہیں کی ان کی مشکلات میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ سونے کی یہ جو قیمتیں ہے یہ میرے خیال میں پاکستانی عوام کے لیے برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا. ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ ان کے ملک نے باقاعدہ طور پر نیوکلیئر اسٹیٹس حاصل کر لیا ہے. ترکی کے سرکاری میڈیا کے مطابق AQ پاور پلانٹ سے نیوکلیئر فیول کے پلانٹ سائٹ تک کامیابی سے منتقلی کے بعد ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے ترکیہ کے نیوکلیئر اسٹیٹس کا اعلان کیا ہے. رجب طیب ایردوان نے نیوکلیئر فیول کی منتقلی کی تقریب میں ورچوئل شرکت کرتے ہوئے بتایا کہ فضا اور سمندر کے راستے نیوکلیئر فیول کی کامیابی سے ترسیل کے بعد AQ پلانٹ نے باقاعدہ طور پر نیوکلیئر اسٹیٹس حاصل کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے ان کے خلاف درج تقریباً 121 مقدمات کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی ہے اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں عمران خان کے خلاف اس وقت 121 مقدمات درج ہیں اور اس میں ان کے کافی سارے کارکن بھی گرفتار ہو چکے ہیں. عمران خان نے اپنے درخواست میں سیکرٹری داخلہ، وزارت قانون، دفاع، سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن، چیف سیکرٹری IG پنجاب، اینٹی کرپشن، نیب، FIA، وزیر اعظم پیمرا اور الیکشن کمیشن کو فریق بنا دیا ہے. ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کو دھمکیاں دینے کے الزام میں مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر مریم نواز اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. عدالت نے دوران سماعت درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ مریم نواز اور رانا ثناء اللہ نے عمران خان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی. FIR
کے لیے پولیس سے رابطہ کیا لیکن درخواست ہی وصول نہیں کی گئی۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے۔ نون لیگ کے وکیل نے کہا کہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے، مسترد کی جائے۔ بعد عدالت نے پری کیمپ کے دلائل سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے سماعت 13 مئی تک ملتوی کر دی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان کے روزانہ کی 10 بڑی خبریں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ انشاءاللہ آج کے بعد روزانہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ملک کے 10 بڑی خبریں ہوتی ہیں اس کو روزانہ شام کے وقت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔